अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लैसा बैनी व बैनहु यानी ईसा अलैहिस्सलाम नबियुन व इन्नहु नाज़िलुन। अम्मा बाद, हर किस्म के हम्दो सना, किबरियाई, अज़मत, बुजुर्गी, बरतरी और बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और लातदाद दरूद व सलाम हूँ हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर, जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाला बना कर के भेजा गया हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हज़रात गिरामी कदर, सिलसिला चल रहा था MTA चैनल जो कि कादियानियों का है, उसके प्रोग्राम राह हुदा के हवाले से 7 जनवरी 2023 का प्रोग्राम है। उसके जवाबात का सिलसिला जारी है, जिसका आज तीसरा हिस्सा आपके सामने पेश खिदमत है। तो शुरू करते हैं राह हुदा की गुफ्तगू सुन करके आगे इंशाअल्लाह प्रोग्राम का आगाज़। तो आइए आप भी राह हुदा में जो साजिद बुट्टर साहब ने, कादियानियों के मरब्बी हैं घाना से, उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो मलाहज़ा कीजिए, फिर इंशाअल्लाह उसका जवाब और कादियानियों का दजल आप पर अयां करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए मलाहज़ा फरमाइए कि साजिद बुट्टर साहब क्या कहते हैं। और नबूवत की शान के खिलाफ भी है। इसको एक और पहलू से देखें, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुहम्मदिया में आने वाले वजूद को अगर मसीह नबीउल्लाह कहा है, तो आने वाले मसीह का मकाम नबीउल्लाह क्या है? अगर आपने उम्मत मुहम्मदिया में आने वाले मसीह को, जो खादिम इस्लाम मसीह है, उसका मकाम वलीउल्लाह का करार दिया है, तो आप वलीउल्लाह हैं। चुनाचे अहादीस हम देखते हैं तो सच्ची क्या, हमें कोई झूठी हदीस भी ऐसी नहीं मिलती जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या जो बात मंसूब की गई हो हुजूर की तरफ कि मसीह आएगा तो सही लेकिन नबी नहीं होगा। कोई मौजू हदीस, कोई ज़ईफ़ हदीस, कोई कमज़ोर हदीस किसी किस्म की ऐसी नहीं मिलती जिसमें यह अमर जिक्र हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे उम्मत मुहम्मदिया में लेकिन नबी नहीं होंगे। इसके बिलमुकाबिल जहां भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह का मकाम बयान किया, नबीउल्लाह का मकाम बयान किया है। चुनाचे सही मुस्लिम जो सहाय सिता में है और बुखारी के बाद उसका मकाम और मर्तबा है, एक ही हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खादिम इस्लाम मसीह को 4 दफ़ा नबीउल्लाह कहा है कि मसीह नबीउल्लाह आएगा, मसीह नबीउल्लाह आएगा। एक ही हदीस में 4 दफ़ा फरमाया। अबू दाऊद की हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैसा बैनी व बैनाहु नबियुन व इन्नहु नाज़िलुन, कि मेरे और आने वाले मसीह मौद के दरमियान और कोई नबी नहीं होगा। तो गोया मैं भी नबी हूँ और आने वाला जो खिदमत इस्लाम के लिए आने वाला मसीह है, उसका मकाम भी जो है वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी फरमाया है। जी नाज़रीन, आपने साजिद बुट्टर साहब की गुफ्तगू समाअत फरमा ली, जिसमें उन्होंने 3-4 बातें मुख्तसरन गुफ्तगू में की। नंबर एक तो सही मुस्लिम की हदीस का हवाला दिया है, जिसके रावी नवास बिन समआन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिसमें 4 मरतबा ईसा अलैहिस्सलाम को नबीउल्लाह कहा गया है। और इस बात से ये बात वाज़ेह की कि ईसा अलैहिस्सलाम को तो नबीउल्लाह कहा गया और कहीं भी नहीं कहा गया कि वो उम्मती है। और ऐसी ना कोई ज़ईफ़, ना मौजू, ना सही किसी भी किस्म की कोई हदीस मौजूद नहीं है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा तो वो उम्मती की हैसियत से होगा या वो उम्मती होंगे। ये जो बात साजिद बुट्टर साहब ने की है, मैं इस बात से पूरी तरह मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा
کہ عموماً قادیانی اس روایت کو پیش تو کرتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ حدیث میں 4 مرتبہ نبی اللہ کا لفظ آیا ہے، لیکن کبھی بھی وہ مکمل روایت پیش نہیں کرتے، اور نہ ہی یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ اس روایت کے بارے میں، صحیح مسلم کی روایت کے بارے میں، قادیانیوں کے حکم عدل مرزا غلام احمد قادیانی کا کیا نظریہ تھا اور کیا نقطہ نظر تھا۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالیں گے اور روایت بھی آپ کے سامنے مکمل پیش کروں گا۔ اور دوسری روایت جو ہے وہ سنن ابو داؤد کی پیش کی ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے آج۔ لیکن پہلے میں پوری قادیانی امت سے، قادیانی کلٹ سے، تمام قادیانی جماعت کلٹ سے تعلق رکھنے والے معلمین و مربیان و عام لوگوں سے، ہر ایک سے میرا یہ سوال ہے کہ دیکھیں ساجد بٹر صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ حدیث کی روشنی میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ نبی اللہ کا مقام ہے، اور کسی بھی ضعیف یا موضوع روایت میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بحیثیت امتی نہیں بیان کیا گیا اور نہ یہ مقام رکھا گیا۔ آئیے ہم اسی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب جو کہ قادیانیوں کے حکم عدل ہیں، قادیانیوں کے سو کالڈ نبی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی، وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں روحانی خزائن جلد 3 ہے، کتاب کا نام توضیح مرام ہے، توضیح مرام کا صفحہ نمبر 11 ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور روحانی خزائن جلد 3 کا صفحہ نمبر 59 ہے، جس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ اس جگہ، آپ کو بتاتا چلوں کہ جب مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں اور میں ان کی جگہ پہ ان کا مثیل بن کر کے آیا ہوں، تو علماء اسلام نے اعتراض کیا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، تو کیا تم بھی نبی ہو؟ تو اس وقت مرزا صاحب نے جو جواب دیا بڑا اہمیت کا عمل ہے، وہ قادیانیوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ لکھتے ہیں مرزا صاحب، اس جگہ اگر یہ اعتراض پیش کیا جائے کہ مسیح کا مثیل بھی نبی چاہیے کیونکہ مسیح نبی تھا، تو اس کا اول جواب تو یہی ہے کہ آنے والے مسیح کے لیے ہمارے سید و مولا نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی، بلکہ صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا، یہ لکھتے ہیں مرزا صاحب۔ تو جناب ساجد بٹر صاحب اور دیگر قادیانی مربیان و معلمین، مفتی مبشر کالنو صاحب، حافظ مظفر احمد صاحب، یا جتنے بھی ہیں ان کے بڑے بڑے سرکوب، سب سے میرا یہ سوال ہے، جب کوئی ایسی روایت ہی نہیں، نہ ضعیف، نہ موضوع، نہ صحیح، کہ جس میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے مقام کا تعین کیا گیا ہو اور بتایا گیا ہو کہ وہ امتی ہوں گے، بلکہ حدیث کے اندر تو 4 مرتبہ نبی اللہ کا لفظ آیا ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جھوٹ کیوں باندھا، ان کی طرف یہ جھوٹ کیوں منسوب کیا اور لکھا کہ اس جگہ اگر یہ اعتراض پیش کیا جائے کہ مسیح کا مثیل بھی نبی ہونا چاہیے کیونکہ مسیح نبی تھا، تو اس کا اول جواب تو یہی ہے کہ آنے والے مسیح کے لیے ہمارے سید و مولا نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی۔ تو جناب صحیح مسلم کی تو 4 مرتبہ جس روایت میں نبی اللہ کا لفظ موجود ہے وہ روایت موجود تھی، تو مرزا قادیانی نے یہ بات اللہ کے نبی کی طرف کیوں جھوٹی منسوب کی، اور واضح طور پہ لکھا یہی نہیں کہ ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی، بلکہ صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا۔
تو بھائی جو شریعت فرقانی کا پابند ہوگا عام مسلمانوں کے موافق وہ تو یقیناً امتی ہوگا۔ تو جناب بتائیے، جب نہ کوئی ضعیف روایت ہے، نہ موضوع روایت ہے، نہ صحیح ہے کہ وہ امتی ہوگا، تو مرزا صاحب نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی طور پہ کیوں منسوب کی؟ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا تو آپ کو پتہ ہوگا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص ایسی بات جان بوجھ کر میری طرف جھوٹے طور پہ منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے والا ہو، وہ مسیح موعود کے میں ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے مسیح موعود؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے نبی؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے حکم و عدل؟ بتائیے قادیانیوں، اس کا سوال کا جواب آپ کے پاس کیا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ جھوٹ کیوں بولا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کیوں منسوب کی؟ اور اسی روایت کے بارے میں انشاءاللہ مکمل روایت میں وہ پڑھ کے سناؤں گا آپ کو۔ اسی روایت، پہلے یہ بتا دوں کہ اسی روایت کے بارے میں مرزا صاحب کیا کہتے ہیں، یہ بھی آپ پر واضح ہو جانا چاہیے۔ یہی کتاب روحانی اقسام جلد 3 ہے، ازالہ حام حصہ اول ہے، جس کا صفحہ نمبر 109 ہے، اور روحانی اقسام جلد 3 کا صفحہ نمبر 209 کی آخری سطر سے اور صفحہ نمبر 210 کی پہلی سطر میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں امام مسلم صاحب نے لکھی ہے، جس کو ضعیف سمجھ کر رئیس المحدثین امام محمد اسماعیل بخاری نے چھوڑ دیا ہے۔ اندازہ کیجئے، امام محمد اسماعیل بخاری قادیانیوں کے حکم و عدل جو ہیں ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے تھے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام بھی نہیں پتا۔ محمد بن اسماعیل بخاری ہے، امام محمد ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام محمد ہے، ان کے باپ کا نام اسماعیل ہے، لیکن یہ لکھتے ہیں امام محمد اسماعیل بخاری نے ضعیف سمجھ کر جو ہے وہ اس حدیث کو چھوڑ دیا تھا۔ پوری مرزائیت کو میرا یہ بھی سوال ہے کہ مرزائیو مجھے بتاؤ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہاں لکھا ہے کہ میں نے اس کو ضعیف سمجھ کے چھوڑ دیا؟ اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہیں بھی یہ بات نقل نہیں کی کہ انہوں نے ضعیف سمجھ کر کے چھوڑا ہے، تو پھر مرزا قادیانی کو کیسے پتا چلا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ضعیف سمجھ کے اس روایت کو چھوڑ دیا تھا؟ پوچھئے۔ اور مرزا قادیانی کے نزدیک بھی یہ روایت ضعیف ہے۔ پھر اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 220 اور ازالہ حام حصہ اول کے صفحہ نمبر 120 میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، اب حاصل کلام یہ ہے کہ وہ دمشقی حدیث جو امام مسلم نے پیش کی ہے خود مسلم کی دوسری حدیث سے ساقط الاعتبار ٹھہرتی ہے۔ ساقط الاعتبار ٹھہرتی ہے، اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے اور صریح ثابت ہوتا ہے کہ نواس راوی نے اس حدیث کے بیان کرنے میں دھوکہ کھایا ہے۔ جناب قادیانیوں، رٹ تو لگاتے ہو بڑی بار کہ 4 بار نبی اللہ کا لفظ آیا حدیث میں، 4 بار نبی اللہ کا لفظ آیا، لیکن کبھی اپنے گرو گھنٹال مرزا غلام احمد قادیانی کو پڑھ کے بھی تو دیکھو۔ وہ خود کو حکم و عدل کہلاتا ہے اور تم حکم و عدل مانتے ہو، اس نے اس بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ یہ روایت ساقط الاعتبار ہے، اعتبار کے لائق نہیں ہے اور راوی کو اس میں دھوکہ لگا ہے۔ تو آئیے اب میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی یہ جو روایت ہے مکمل پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت کتاب الفتن و شراط الساعہ میں موجود ہے، اور حدیث نمبر جو ہے 7373 ہے، 7373۔
یہ حدیث کا نمبر ہے۔ اس کے راوی حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ روایت کافی طویل ہے، لیکن اسی وجہ سے میں اس کی عربی عبارت نہیں پڑھوں گا، آپ کے سامنے صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس طریقے سے قادیانی ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ تو سنیے، اور آپ حدیث کے اندر یہ بات لکھی ہے، کہتے ہیں نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا۔ آپ نے اس کے ذکر کے دوران میں کبھی آواز دھیمی کی، آہستہ کی، کبھی اونچی کی، یہاں تک کہ ہمیں ایسے لگا جیسے وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہو۔ جب شام کو ہم آپ کے پاس دوبارہ آئے تو آپ نے ہمیں اس شدید تاثر کو بھانپ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، صبح کے وقت آپ نے دجال کا ذکر فرمایا تو آپ کی آواز میں ایسا تار چڑھاؤ تھا کہ ہم نے سمجھا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم لوگوں پر دجال کے علاوہ دیگر جہنم کی طرف بلانے والوں کا زیادہ خوف ہے۔ اگر وہ نکلتا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو تمہاری طرف سے اس کے خلاف اس کی تکذیب کے لیے دلائل دینے والا میں ہوں گا، اور اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا خود ہوگا، اور اللہ ہر مسلمان پر میرا نائب ہو، میرا خلیفہ ہوگا، نگہبان ہوگا۔ وہ گچھے دار بالوں والا ایک جوان شخص ہے، اس کی ایک آنکھ بے نور ہے۔ میں ایک طرح سے اس کو عبدالعزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی شکل نام لے کر کے اس کے چہرے سے مشابہت بیان کی ہے، اس کی شکل بیان کی ہے۔ لیکن دجال کے بارے میں مرزا قادیانی نے کیا کچھ لکھا ہے؟ 20 کے قریب دجال پر مرزا قادیانی نے موقف اپنائے ہیں، جن کی مکمل تفصیل میری کتاب حقیقت دجال اور فتنہ قادیانیت کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، جو نیٹ پر بھی موجود ہے اور مجلد شکل میں بھی مختلف مکتبوں پر موجود ہے۔ آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، تفصیل اس میں درج ہے۔ کبھی تو علماء اسلام کو دجال کی شاخیں کہا، کبھی عیسائیت کے بھوت کو دجال کہا، کبھی یہودیوں کو دجال کہا، کبھی عیسائی پادریوں کو دجال کہا، کبھی یورپین فلاسفر کو دجال کہا، تو کبھی کہا کہ دجال شیطان کا اسم اعظم ہے۔ بہت کچھ لکھا ہے اس نے۔ بتائیے کس چیز کو قبول کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبدالعزیٰ بن قطن سے تشبیہ دی ہے دجال کو، اور بتایا کہ اس کی طرح اس کی شکل ملتی ہے، اور پھر فرمایا تم میں سے جو اسے پائے تو اس کے سامنے سورہ کاف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ عراق اور شام کے درمیان ایک رستے سے نکل کر آئے گا، وہ دائیں طرف بھی تباہی مچانے والا ہوگا اور بائیں طرف بھی۔ اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول، زمین میں اس کے رہنے کی مدت کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 دن، ان میں سے ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، ایک دن ایک مہینے کی طرح ہوگا، اور ایک دن ایک ہفتے کی طرح ہو۔ اس کے باقی سارے دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول، وہ دن جو ایک سال کی طرح ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ فرمایا نہیں، تم اس کی مقدار کا تعین کرنا اور اس کے مطابق نمازیں ادا کرنا۔ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول، زمین میں اس کی صورت یعنی تیز رفتاری کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے تو وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا، اور وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگائے گی۔
शाम के औकात में उनके जानवर चरागाहों से वापस आएंगे तो उनके कोहान सबसे ज्यादा ऊंची और थन इंतहाई ज्यादा बड़े हुए और कोखें फैली हुई होंगी। फिर एक और कौम के पास आएगा और उन्हें भी दावत देगा, वो उसकी बात ठकरा देंगे, वो उन्हें छोड़कर चला जाएगा तो वो कहत का शिकार हो जाएंगे। उनके माल मवेशी में से कोई चीज उनके हाथ में नहीं होगी। वो दज्जाल बंजर जमीन में से गुजरेगा तो उससे कहेगा अपने खजाने निकाल, तो उस बंजर जमीन के खजाने इस तरह निकलकर उसके पीछे लग जाएंगे जिस तरह शहद की मक्खियों की रानियां। फिर वो एक भरपूर जवान को बुलाएगा और उसे तलवार मारकर यकबारगी दो हिस्सों में तकसीम कर देगा। जैसे निशाना बनाया जाने वाला हदफ यकदम टुकड़े हो गया हो। फिर वो उसे बुलाएगा तो वो जिंदा होकर दमकते हुए चेहरे के साथ हंसता हुआ आएगा। वो दज्जाल इसी आलम में होगा जब अल्लाह ताला मसीह बिन मरयम अलैहिस्सलाम को मसीह बिन मरयम अलैहिस्सलाम, गुलाम अहमद इब्ने चिराग बीबी नहीं, मसीह बिन मरयम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमा देगा। वो दमिश्क के मशरक़ी हिस्से में एक सफेद मीनार के करीब दो कैसरी कपड़ों में जर्द चादरों में दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। जब वो अपना सर झुकाएंगे तो कतरे गिरेंगे और सर उठाएंगे तो उससे चमकते मोतियों की तरह पानी की बूंदें गिरेंगी। किसी काफिर के लिए जो आपकी सांस की खुशबू पाएगा, मरने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। उनकी सांस की खुशबू वहां तक पहुंचेगी जहां तक उनकी नजर जाएगी। आप अलैहिस्सलाम उसे ढूंढेंगे तो उसे लुद के दरवाजे पर पाएंगे। जिससे मुराद कादियानी लुधियाना लेते हैं, लुध से मुराद, और मसीह इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम से मुराद गुलाम अहमद इब्ने चिराग बीबी। और इसी हदीस में दज्जाल से मुराद मैंने आपको बताया कि मिर्जा कादियानी के 20 में वक्फ हैं। और फिर इसी तरह इस हदीस में आगे लिखा कि फिर ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम के पास वो लोग आएंगे जिन्हें अल्लाह ने इस दज्जाल के दाम में आने से महफूज रखा होगा, तो वो अपने हाथ उनके चेहरों पर फेरेंगे और उन्हें जन्नत में उनके दर्जात की खबर देंगे। वो इसी आलम में होंगे कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाएगा, मैंने अपने बंदों को बाहर निकाल दिया है, उनसे जंग करने की ताकत किसी में नहीं। आप मेरी बंदगी करने वालों को इकट्ठा करके तूर की तरफ ले जाएं, तूर पहाड़ की तरफ, और अल्लाह यजूज मजूज को भेज देगा। कादियानियों के नजदीक यजूज मजूज क्या है? रूसी और यूरोपियन अक़वाम, यह है इनके नजदीक यजूज मजूज। वो हर ऊंची जगह से उमड़ते हुए आएंगे। उनके पहले लोग मीठे पानी की बहुत बड़ी झील बहेरा तबरिया से गुजरेंगे और उसमें जो पानी होगा उसे पी जाएंगे। फिर आखिरी लोग गुजरेंगे तो कहेंगे कभी इस बहेरा में भी पानी होगा। अल्लाह के नबी हजरत, अल्लाह के नबी कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, गुलाम अहमद इब्ने चिराग बीबी नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी महसूर होकर रह जाएंगे। हत्ता कि उनमें से किसी एक के लिए बैल का सर उससे बेहतर कीमती होगा जितने आज तुम्हारे लिए 100 दिनार हैं। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे। किस अल्लाह के नबी का जिक्र हो रहा है भाई? गुलाम अहमद इब्ने चिराग बीबी का या ईसा अलैहिस्सलाम का, जिसका जिक्र कुरान करीम में मौजूद है, जिनका जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकला है, जिनको अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबुव्वत अता की है। फिर आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी गिड़गिड़ा कर दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला यजूज मजूज पर उनकी गर्दनों में कीड़ों का अजाब नाजल कर देगा, तो वो एक इंसान के मरने की तरह बेयक वक्त उसका शिकार हो जाएंगे। फिर अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम उनके साथी उतर कर मैदानी जमीन पर आएंगे। कितनी बार हो गया? 3 बार आएंगे, तो उन्हें जमीन में बलिश्त भर भी जगह नहीं मिलेगी। यानी ईसा अलैहिस्सलाम का नाम 3 बार आ चुका और 3 बार उनको बताया गया कि वो अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। अल्लाह के नबी गुलाम अहमद इब्ने चिराग बीबी नहीं।
یا جیسے قادیانی کہتے ہیں کہ ہمارے تو مرزا صاحب کا نام احمد ہے، حالانکہ غلام احمد قادیانی نام جو ہے مرزا صاحب نے، مرزا قادیانی نے اپنے جو ہے صداقت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا ازالہ حام میں اس کے حروف تہجی کو پیش کرتے ہوئے۔ لیکن قادیانی کہتے ہیں نہیں جی ہمارے تو مرزا صاحب کا نام احمد ہے، اگر احمد بھی کہیں یا غلام احمد کہیں، یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، غلام احمد یا احمد کا ذکر نہیں ہے۔ فرمایا پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی چوتھی بار آ گیا، اتر کر میدانی زمین پر آئیں گے تو انہیں زمین میں بلشت بھر بھی جگہ نہیں ملے گی جو ان کی گندگی اور بدبو سے بری ہوئی نہ ہو۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے سامنے گڑگڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کے جیسی لمبی گردنوں کی طرح کی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا جا پھینکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش بھیجے گا جس سے کوئی گھر اینٹوں کا ہو اور ان کا خیمہ جو اینٹوں کا یا ان کا خیمہ اوٹ مہیا نہیں کر سکے گا، وہ زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف چھوڑے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل اگاؤ اور اپنی برکت لوٹا لاؤ، تو اس وقت ایک انار کو پوری جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کرے گی، اور دودھ میں اتنی برکت ڈالی جائے گی کہ اونٹنی کا ایک دفعہ کا دودھ لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو کافی ہوگا، اور گائے کا ایک دفعہ کا دودھ لوگوں کے قبیلے کو کافی ہوگا، اور بکری کا ایک دفعہ کا دودھ قبیلے کی ایک شاخ کو کافی ہوگا۔ وہ اسی عالم میں رہ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیجے گا، وہ لوگوں کو ان کی بغلوں کے نیچے سے پکڑے گی اور ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے، وہ گدھوں کی طرح برسرعام آپس میں اختلاط کریں گے، تو انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ ہے وہ حدیث جس کے اندر 4 بار نبی اللہ کہا گیا ہے، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، 4 بار عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی کہا گیا ہے۔ لیکن اس حدیث کے بارے میں مرزا صاحب نے کیا کہا، جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، صفحہ نمبر 220 پر روحانی حسین جلد 3 کے، اور صفحہ نمبر 209 پر 209 اور 10 پر مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے واضح طور پہ اسے یہ حدیث کے بارے میں، اور واضح اعلان کیا اور کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں یہ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں امام مسلم صاحب نے لکھی ہے، جس کو ضعیف سمجھ کر رئیس المحدثین امام محمد اسماعیل بخاری نے چھوڑ دیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد بن اسماعیل ہے، محمد اسماعیل نہیں ہے۔ قادیانیوں کا سلطان القلم ہے نا، تو کیا کہہ سکتے ہیں ہم۔ اور اسی طرح اپنی کتاب ازالہ حام روحانی حسین جلد 3 کے صفحہ نمبر 220 پر مرزا قادیانی نے لکھا کہ اب حاصل کلام یہ ہے کہ وہ دمشقی حدیث جو امام مسلم نے پیش کی ہے خود مسلم کی دوسری حدیث سے ساقط الاعتبار ٹھہرتی ہے، اور صریح ثابت ہوتا ہے کہ نواس راوی نے اس حدیث کو بیان کرنے میں دھوکہ کھایا ہے۔ لیجئے جناب، یہ ہے وہ روایت قادیانیوں کے حکم و عدل کے نزدیک تو یہ روایت ہی ضعیف ہے، روایت ہی درست نہیں ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ روحانی حسین جلد 3 کے صفحہ نمبر 59 پر مرزا غلام احمد قادیانی نے اس حدیث کے ہوتے ہوئے صحیح مسلم کی روایت کی موجودگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کی، اور کہا کہ جناب ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کے لیے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی، بلکہ صاف طور پہ لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہوگا اور مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا۔ اب قادیانیوں بتاؤ تمہارا حکم و عدل کیا کہہ رہا ہے اور تم کیا کہہ رہے ہو، اور بتاؤ کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے تمہارے حکم و عدل نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جھوٹی بات منسوب کیوں کی، جبکہ ساجد بٹر صاحب کو بھی اس بات کا اعتراف ہے، آپ سن چکے ہیں کہ انہوں نے واضح طور پہ یہ بات کہی کہ نہ کوئی ضعیف نہ موضوع روایت کسی بھی قسم کی نہیں ملتی جس سے یہ پتا چلے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام امتی ہوں گے۔ تو حضرات گرامی قدر، ایک اور روایت
جو ساجد بٹر صاحب نے پیش کی وہ بھی نامکمل، روایت کے صرف ابتدائی الفاظ پیش کیے کہ لیس بینی و بینہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نبی و انہ نازل، صرف اتنے الفاظ جو میں نے اپنے خطبے میں بھی شروع میں پڑھے، یہی روایت کے الفاظ وہ پیش کیے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اور کہا کہ مسیح موعود، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا نام استعمال نہیں کیا۔ حدیث کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا نام موجود ہے، لیکن نام نہیں لیا عیسیٰ علیہ السلام کا، بلکہ کہا مسیح موعود، جو وہ مسیح جس کا وعدہ دیا گیا۔ تو بھائی وہ کون ہے؟ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کا ذکر حدیث میں موجود ہے، تاکہ لوگ حقیقت نہ سمجھ لیں۔ اور پھر ایک اور بات بتاتا چلوں، اس حدیث کے راوی پتہ کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے بد زبانیوں اور بد کلامیوں کے ریکارڈ توڑے ہیں، اور واضح طور پہ اسی بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ روحانی حسین جلد 21 ہے میرے ہاتھ میں، براہین احمدیہ حصہ پنجم، اس میں صفحہ نمبر 410 پر یہ دیکھ سکتے ہیں، واضح طور پہ لکھتے ہیں مرزا جی کہ جو شخص قرآن شریف پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ ابو ہریرہ کے قول کو ایک ردی متاع کی طرح پھینک دے۔ لیجئے جناب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو کہتا ہے کہ ردی کی طرح پھینک دے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے اپنی طرف سے یہ بات کہی ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ روحانی حسین جلد 21 ہے، صفحہ 410 ہے، یہ اورنج کلر کی ہائی لائٹ کی ہوئی تحریر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ واضح طور پہ مرزا قادیانی نے لکھا کہ جو شخص قرآن شریف پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ ابو ہریرہ کے قول کو ایک ردی متاع کی طرح پھینک دے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ انہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مرزا قادیانی نے کہا کہ وہ تو غبی تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کند ذہن تھے۔ یہ مرزا قادیانی نے لکھا حقیقت الوحی کے اندر۔ اسی طرح اپنی کتاب اعجاز احمدی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، یہ ایسے ہی کچھ ملتے جلتے الفاظ بیان کیے۔ تو انہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کردہ روایت جو ہیں قادیانی ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کچھ شرم بھی ہے، کچھ حیا بھی ہے، تمہارے اندر کوئی غیرت بھی ہے۔ ایک طرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو تمہارا حکم و عدل، تمہارا سو کال نبی کیسے کیسے گھٹیا القابات سے نواز رہا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، اور دوسری طرف تم انہی کی روایت کردہ، بیان کردہ روایات ہمارے سامنے پیش کرتے ہو، وہ بھی ادھوری اور نامکمل۔ آئیے میں پوری روایت پڑھے دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بینی و بینہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نبی و انہ نازل فاذا رأیتموہ فعرفوہ رجل مربوع الی الحمرۃ والبیاض بین ممثرتین کان رأسہ یقطر وان لم یصبہ بلل فیقاتل الناس علی الاسلام فیدق الصلیب وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَدْعُ الْجِزْيَةَ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً ثُمَّ يَتَوَفَّى فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ۔ قادیانی یہ پوری روایت کبھی آپ کے سامنے نہیں پڑھیں گے، ترجمہ بھی سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور وہ نازل ہونے والے ہیں، اترنے والے ہیں۔ جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے کہ درمیانی قامت والے ہیں، اور رنگ ان کا سرخ و سفید ہوگا، ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے، ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہو، حالانکہ نمی لگا نہیں ہوگا، پانی لگا نہیں ہوگا۔
انتہائی نظیف اور چمکدار رنگ کے ہوں گے، وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے۔ کیا کریں گے؟ قتال کریں گے۔ مرزا قادیانی نے قتال نہیں کیا، مرزا قادیانی نے تو جہاد و قتال کو حرام قرار دیا، بلکہ واضح طور پہ لکھا کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے۔ واضح طور پہ کہا کہ میری بعثت کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں جہاد کو ممنوع قرار دینا اور لوگوں کی اصلاح کرنا، اور واضح طور پہ لکھا کہ اب چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، اب حرام ہے جہاد و قتال۔ تو حضرات گرامی قدر، لیکن حدیث کے اندر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتال کریں گے وہ لوگوں سے اسلام کے لیے، صلیب توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر سب دینوں کو ختم کر دے گا۔ تو مرزا قادیانی اگر واقعی وہی ہے عیسیٰ ابن مریم جن کا وعدہ دیا گیا ہے، تو کیا سارے دین ختم ہو گئے اس کے زمانے میں؟ یا کہ مرزا قادیانی خود سمٹتا چلا جا رہا ہے؟ قادیانیت جو ہے انگریز کی گود میں پل بڑھ رہی ہے، یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے۔ اور واضح طور پہ حدیث کے اندر لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کے علاوہ دیگر سب دینوں کو ختم کر دے گا، وہ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ اب میرا سوال ہے پوری قادیانیت سے، نزول کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کتنا عرصہ زندہ رہیں گے بھائی؟ 40 سال۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت کون سی ہے؟ جس کا حوالہ ساجد بٹر صاحب نے دیا ہے، راہ ہدا چینل، راہ ہدا پروگرام میں 7 جنوری 2023 کے پروگرام میں قادیانیوں کے چینل MTA پر چلا ہے، نہیں بتائیں گے آپ کو حقیقت۔ تو مرزا صاحب نے دعویٰ کب کیا جناب، بتا سکتے ہیں آپ؟ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا مسیح ہونے کا 1891 میں، 1891 سے لے کر کے 1908 میں اس کو موت آئی۔ 1891 اور 1908 تک 17 سال بنتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہو کہ مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا تھا 1882 میں، تو تب بھی 26 سال بنتے ہیں، 40 سال نہیں بنتے۔ مرزا غلام احمد قادیانی تو تب بھی جھوٹا ثابت ہوا بھائی، کذاب و دجال ثابت ہو گیا اس حدیث کے روح سے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ٹکڑا تو پیش کرتے ہیں، پوری حدیث پیش نہیں کرتے، یہود کی طرح ہاتھ رکھ کے چھپانے والی بات کرتے ہیں۔ اور اس حدیث کو صحیح مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی قرار دیا۔ آپ کو پتہ ہے اس حدیث کی صحت پر مرزا قادیانی کا بھی ایمان ہے۔ جب اسے کہا نا کہ تم نے حج نہیں کیا، تو واضح طور پہ کہنے لگا بتاؤ جب مسیح آئے گا اس کا پہلا فرض حج کرنا ہوگا یا کہ دین کو غالب کرنا ہوگا تمام ادیان پر؟ تو میں تب حج کے لیے جاؤں گا جب تمام ادیان پر اسلام کو غالب کر لوں گا، باقی تمام دین ختم ہو جائیں گے۔ دین تو ختم نہیں ہوئے بلکہ خود ختم ہو گیا۔ عیسائیت بڑھ رہی، پھیل رہی، یہودیت پھیل رہی، ہندو مت بڑھ رہا۔ ٹھیک ہے مسلمان مقابلہ کر رہے ہیں، باوجود قسم پرسی کے حالات میں مقابلہ کر رہے ہیں، جہاد و قتال بھی کر رہے ہیں، معاشی طور پر بھی، دلائل سے بھی الحمدللہ۔ لیکن قادیانیت کہاں ہے؟ مرزائیت کہاں ہے؟ اور اسی حدیث میں نزول کے بعد 40 سال تک زندہ رہنا تھا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی ہی وہ عیسیٰ ہیں جن کا اس حدیث میں ذکر ہے، جس کا حوالہ ساجد بٹر صاحب نے دیا ہے، تو بتاؤ وہ اپنے دعوے کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہا؟ اگر ہم براہین احمدیہ کے پہلے حصے کو مان لیں، 1880 میں مان لیں مرزا قادیانی کے دعوے کو، حالانکہ اس کا دعویٰ مسیحیت نہیں ہے وہاں اس وقت، پھر بھی 20 اور 8 28 سال بنتے ہیں، 40 سال پھر بھی نہیں بنتے۔ مرزا غلام احمد قادیانی تو پھر بھی کذاب و دجال ٹھہر گیا بھائی، پھر کیا کریں گے؟
تو حضرات گرامی قدر، یہ ہے قادیانیوں کا دھجل جو میں نے آپ کے سامنے کھول کے بیان کر دیا ہے۔ اگر کوئی بھی قادیانی میری گفتگو سنتا ہے، وہ غور و فکر کرے، تدبر کرے، سوچے اور سمجھے کہ کس طریقے سے قادیانی مربیان تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، اور کس طریقے سے ایک جھوٹے شخص پر، ایک کذاب و دجال کی پیروی میں جو ہے تم اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہو۔ یاد رکھو، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کے دوست اور خیر خواہ ہیں، آپ کو دین اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم جہنم کا ایندھن بنو، ہم تو آپ کو پکڑ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں اسلام کی طرف۔ لیکن یاد رکھو، اگر اب بھی تم نے قبول نہ کیا تو کل قیامت والے دن یہ نہیں کہہ پاؤ گے کہ ہم پر کو کسی نے بتایا نہیں تھا، ہم آپ پر اتمام حجت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو جو ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جناب ساجد بٹر صاحب نے کیا کہا اور اس کے اندر کیا دجل و فریب کا مظاہرہ کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں اس کو پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ سنا سنایا ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل ٹریو مسلم کو لائک سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں بھی اپنی رائے کا اظہار کیجئے، ضرور کیجئے، اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔